अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपने यहाँ एक फजूल सी लड़की को देखा है जो है थोड़ी मोटी सी और कद में है वो छोटी सी, सर पे स्याह स्कार्फ लेती है और शानों पे 2.5 गज का दुपट्टा फैलाकर तो वो अजीब मखलूक दिखाई देती है। वो वेटिंग लाउंज से निकल रही थी कि एक अकब से मर्दाना आवाज़ सुनकर उसके तेज़ी से उठते कदम वहीं रुक गए। मिस्टर, कहीं आप इस ज़हीन फ़तीन लड़की की वही कज़न तो नहीं जिन्हें देखते ही पहली नज़र में किसी दहशत गर्द का गुमान होता है? बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारी हैरत समोए उस लड़की ने अपना शोल्डर बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए मुकाबिल शख्स को सरता पाँव देखा तो एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा सा गया। देखिए मैम, आप एक नहायत डैशिंग और स्मार्ट नौजवान को दहशतगर्द का लक़ब देकर सरासर ज़्यादती कर रही हैं। ज़्यादती के बच्चे कहाँ गायब थे तुम? पिछले आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और अब थक हार कर मैं किसी टैक्सी में बैठने वाली थी। हया ने गुस्से में घूरा तो उसने मुस्कुराते हुए सूटकेस उसके हाथ से ले लिया। सॉरी यार, मम्मा ने तो मुझे सुबह ही बता दिया था, बस ऑफिस से निकलते ही हुए थोड़ी देर हो गई थी। 9/11 के बाद सारी दुनिया बदल गई है, पर तुम जैसे काहिल शख्स में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। हया ने उसके साथ पार्किंग की तरफ जाते हुए अपनी राय का इजहार किया तो रुख मोड़कर अली ने मौजी खुफगी को दिखाई। मैम, तुम क्या जानो इस काहिल शख्स पे कितनी लड़कियां दिल हार चुकी हैं? हया ने वो मुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। यकीनन मुझे इन लड़कियों की जहनी हालत पे हमेशा शोभा ही रहेगा। देखिए मैम, अब इससे ज़्यादा मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगा। अली ने गाड़ी का लॉक खोलते हुए ऐलान किया तो वो भी ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए फ्रंट डोर की तरफ बढ़ आई। अली, मम्मा कैसी हैं? पहले से ज़्यादा खूबसूरत और ग्रेसफुल हो गई हैं, बिल्कुल मेरी तरह। लगता है तुमने कभी गौर से आईने नहीं देखा। हज़ार लड़कियाँ आइडियल समझती हैं। गाड़ी पार्किंग से निकाल कर वो रोड पर ले आया था। अली, समझने से क्या होता है? लोग तो वक़्त पड़ने पे गधे को भी बाप समझने लगते हैं। तो फिर बेचारी तुम्हें अपना आइडियल समझ रही हैं। देखिए मैम, आप इस वक्त अपने दांतों की नुमाइश ना करें तो बेहतर है, वरना अली इर्तज़ा पे ये गाड़ी कहीं दे मारेगा। इसने एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर धमकी दी तो हया की मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। वो इसकी कमज़ोरी से बखूबी वाकिफ़ था, सो इसकी ज़ुबान को इस सूरत में ब्रेक लगाया जा सकता था। वो ज़िंदगी के गुलाब लम्हे तेरी अदाओं के ज़वामीन थे, तेरी मोहब्बत से दिल नशीन थे, तेरी महक से रंगीन थे जो रंगीन थे। वो लम्हे जिनके मुसाफ़तों में जुआ वक़्त रफ़ाकत की रोशनी थी, तेरी मोहब्बत की चाशनी थी। वो चाहतों के निखार लम्हे, हमारी उल्फत के अब लम्हे, वो ख्वाब लम्हे। मैं आज इन लाजवाल लम्हों में तेरी खुशबू का लम्स पाकर सुबुदगी के नशे में आकर हसीन यादों की रोशनी में अंधेरी राहों पे इस्तकामत से चल रही हूँ। आज एकदम मुद्दत के बाद इसने वहाँ कदम रखा था जहाँ फहद इर्तज़ा से अपनी मलकियत का दर्जा देकर लाया था। वो दर्जा आज भी उसके पास था, मगर देने वाला कहीं नहीं था। उसके कमरे में सजी हुई चीज़ों ने अपनी जगह नहीं खोई थी। उसके बावजूद फहद के खो जाने का एहसास बहुत कवी था। वो बेख्तियार की कैफियत में अपने आंसू की परवाह किए बगैर कमरे की हर चीज़ को छू रही थी जो फहद के इस्तेमाल में रह चुकी थी। या मैं अक्सर सोचता हूँ ये मोहब्बत कैसे हो जाती है। अचानक बगैर बताए चुपचाप उसके शानों पे फहद की आवाज़ ने अपने हाथों का लम्स गाया तो वो पलट कर देखने लगी। जहाँ फहद की मौजूदगी का वहम था, वहाँ अब सिर्फ उसकी ख्याल की परछाइयाँ थीं। किसी भी ख्याल के आगाज़ या अंजाम से बेखबर होकर अपने एहसास को सिर्फ दिल की आहटों के साथ एक ही चेहरे में सोचना मोहब्बत है। कभी अकेले में यूं ही सरगोशियों से मासी की गिरा खुल जाया करती है। उसे भी एहसास तक नहीं था कि कभी उसका अपना ही कहा हुआ जुमला फहद की याद बनकर उसे रुलाएगा। मिसिस हया, फहद अगर अपने एहसास को दिल की आहटों के साथ महसूस करना ही मोहब्बत है तो ये तय हुआ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फहद कलम से धीरे से उसकी कलाई में सजे कंगन बजाए तो उसने गैर महसूस अंदाज में अपनी कलाइयों को छुआ। उसकी कलाइयाँ तो खाली थीं। तुम्हें पता है, जब मैं अचानक लाहौर आया था और अरसे बाद तुम्हें देखकर मुझे क्या महसूस हुआ था?
اب اس کے لمس نے حیا کے جھمکے کو ہلایا تھا، جیسے کسی بنجر اور سوکھی دھرتی پہ یکدم بارش کی پھوار برس پڑے۔ توبہ ہے کیپٹن فہد ارتضیٰ، آپ تو پورے شاعر ہیں، فوج میں کس نے بھرتی کر لیا تھا آپ کو؟ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کی آواز ماضی کی ہنسی بن کر گونج رہی تھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، آرمی والے جذبات سے عاری ہوتے ہیں؟ کیا وہ عام لوگ کی طرح کچھ محسوس نہیں کر سکتے؟ اس کا لہجہ خفگی کے لیے ہوئے تھا۔ جناب سنا تو یہی ہے۔ کیا سنا ہے تم نے آرمی والوں کے بارے میں؟ آرمی والوں کے بارے میں کچھ بھی تو سنائیں۔ یہی کہ ایک نارمل انسان سے جذبات چھین لیے جائیں تو وہ خود بخود فوجی بن جاتا ہے۔ ایک کیپٹن کی بیوی کی یہ رائے سن کر خاصا افسوس ہوا ہے مجھے۔ اس کی کشادہ پیشانی پہ بل اور روشن آنکھوں میں تہرا امڑ آیا تھا۔ فہد، آپ تو سچ مچ خفا ہو گئے بھائی، میں تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ ہولے سے ہاتھ رکھتے ہوئے حیا اس کا موڈ درست کرنا چاہا۔ حیا، تم اس سولجر کے محبت کا ادراک نہیں کر سکتی، جو دل میں اپنی سرزمین سے عہد وفا کرتے ہوئے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عہد کرتا ہے، تو پھر ہر رشتے پر ہر تعلق اس کے محبت کے آگے ریت کی دیوار بن کر ڈھہ جاتا ہے۔ اس کے لفظوں نے حیا کی حقیقی طور پر شرمندہ کر دیا تھا۔ فہد، آپ کو اپنے ملک کی سرحدوں کا پاسبان ہونے پہ فخر ہے تو یہ میری بھی خوش نصیبی ہے۔ خدا نے اس پاسبان کو میری زندگی کا سائبان بنا رکھا ہے، اور اگر کبھی تمہاری زندگی کے اس سائبان کو اپنے مالک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو قربان کرنا پڑا تو… فہد نے سہولت سے موضوع بدل دیا تھا۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ بولتے ہوئے حیا کی آواز رند گئی تھی۔ بہادر بننا پڑتا ہے۔ تم ایک کیپٹن کی بیوی ہو جسے عنقریب کارگل اور دراز کی برف پوش پہاڑیوں پر اپنے مورچوں پر قابض ہونا ہے۔ وہاں ہمیں دشمن کے ساتھ برفانی موسم سے بھی لڑنا ہے، جہاں سردی اکثر نقطۂ انجماد سے بھی 15 ڈگری کم ہو جاتی ہے۔ فہد، کل صبح آپ جا رہے ہیں، اس وقت کوئی اور بات نہیں کر سکتے کیا؟ اس کی آواز کی لرزش تو جیسے فہد پہ بے اثر ہو گئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، غازی بن کر لوٹا تو ہماری زندگی مثالی ہو جائے گی۔ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہادت سے نصیب ہوئی تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا۔ حیا، دعا کرنا خدا میری موت کا کسی ہاسپٹل کے بستر پر نہ لکھے۔ میں شہادتوں کے سفر کا امین بننا چاہتا ہوں۔ عزم و استقبال کے عظیم پیکر اور پاک فوج کے بہادر و مجاہد میجر عزیز بھٹی کی طرح بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دینا چاہتا ہوں۔ راشد منہاس کی طرح غیرت مند قوم کا فرزند بن کر دشمن کے ناپاک منصوبے خاک میں ملاتے ہوئے سچائی کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دینا چاہتا ہوں۔ فہد، پلیز چپ ہو جائیں، میں بہت بزدل ہوں۔ حیا نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ کل صبح اسے دراز سفر کے لیے روانہ ہونا تھا، اور وہ اس کے حوصلوں کو مزید آزما رہا تھا۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اس کے عوض ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ جس کے خدا کی راہ میں جو لڑتے ہیں، قرآن میں ان کے لیے سچا وعدہ درج ہے، اور خدا اسے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر تم اتنا کیوں ڈرتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہید کو بھی مرا نہیں کرتے؟ بس ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، جیسے اپنی روانگی سے قبل ہی اپنی منزل کا تعین کر رہا ہو۔ اس کے یک ہوتے ہاتھ فہد کے گرم ہتھیلیوں میں کانپ رہے تھے، یوں ہی کھڑے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ حقیقت کی آنکھوں سے اس کی یاد کے آنسو چنتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے سجی فریم شدہ تصویر کی جانب اٹھے تھے۔ یہ ان دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ فہد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا، اور وہ جھکی ہوئی پلکوں اور دھیمی مسکان کے ساتھ میرون عروسی لباس میں سجی کسی انوکھی خوشی کا روپ لگ رہی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے بہت دیر تک اس تصویر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے دیکھتی رہی۔ حیا، پتہ ہے جب میں اس تصویر کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا یہ قیمتی لمحہ پھر سے ایک نئے احساس کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایک دن وہ اسی طرح انہماک سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جب فہد نے آ کر اس کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا، اور وہ اس کی سرگوشی میں یہ دیر تک مسکراتی رہی تھی۔ مگر آج وہ فہد کی سرگوشی پہ مسکرانے کی بجائے رو رہی تھی۔
صبح گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ واش روم سے نکلی تو ماما چائے کی ٹرالی سجائے اس کے منتظر تھی، بھاپ اڑاتی چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ ماما کی موجودگی میں خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بعض اوقات اپنے دل کی کیفیت چھپانے کے لیے ہمیں اپنے چاہنے والوں کی نظروں سے چھپنا پڑتا ہے، لیکن یہ کوشش دیکھنے والوں کو محسوس کرنے والوں کے سامنے کب کارگر ثابت ہوتی ہے۔ حیا میری جان، خود کو مت چھپاؤ، میں جانتی ہوں میری طرح رات تم بھی سو نہیں پا سکی ہو۔ نہیں مما، میں تو بہت بھرپور نیند لے کر اٹھی ہوں۔ چائے کی خالی پیالی رکھتے ہوئے وہ ساتھ بیٹھی میجر ڈاکٹر مونا ارتضیٰ سے نظریں چرا گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ چہرہ تو ایک آئینہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ماما نے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ فوراً پلکیں جھکا گئی۔ ماما، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلا میں رو سکتی ہوں؟ کتنا مشکل ہو جاتا ہے دوسروں سے اپنے آنسو چھپانا۔ حیا بیٹا، میں پہلے ایک شہید کی بیوی تھی اور اب ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں، تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ ارتضیٰ کی شہادت پہ خواتین نے جب میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر میرے سر پر سفید دوپٹہ ڈالا تھا تو فہد 4 سال کا تھا اور علی 1.5 مہینے کا۔ دونوں بچوں کے آسرے پہ کب جوانی کی دہلیز پار ہوئی کبھی کچھ پتہ نہ چلا، مگر تمہاری جوانی کو دیکھ کر دل خالی ہونے لگتا ہے۔ شادی کو ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ بیٹا میرا فہد میرے پاس میرے رب تعالیٰ کی امانت تھا۔ مجھے اپنے بچے پہ فخر ہے، اس نے اپنے باپ کی طرح شہادت کی عظمت پہ فائز ہو کر میرا سر عظمت سے بلند کر دیا ہے، مگر میرے اندر کی ممتا کسی بھی لمحے اس کی یاد آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ علی میرے پاس بیٹھتا ہے تو میری نظریں فہد کو ڈھونڈتی ہیں، علی کے بارے میں سوچتی ہوں تو فہد کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ حیا کا سر ان کی گود میں رکھا تھا اور ڈاکٹر مونا کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں گردش کر رہے تھے۔ تمہارے وجود سے مجھے اپنے فہد کی مہک محسوس ہوتی ہے، کتنے چاؤ سے میں تمہیں اس گھر میں لائی تھی، پھر اپنی مما کو اتنا اکیلا کیوں کر دیا تم نے؟ ماما، دل قریب ہوں تو فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ گھر اور شہر دل بدل لینے سے دل میں بسنے والے کب بدل پاتے ہیں؟ میرے سوچ کا ہر لمحہ اس گھر سے اور آپ سے وابستہ ہے، کیسے بھول سکتی ہوں میں آپ کو؟ حیا نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر آنکھوں سے لگایا، کسی کی یاد میں رونے کے لیے 6 سال کم نہیں ہوتے۔ وقت تمہاری بڑی جوانی کا گواہ ہے، میری مانو تو اب شادی کر لو۔ کسی کی یاد میں پہاڑ جیسی زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا، والدین کا سایہ سر پہ سلامت رہے تو زندگی میں مشکلات بھی ہنس کر سہ لی جاتی ہے، اور ان کے بغیر یہ معاشرہ ایک تنہا عورت کو جینے نہیں دیتا۔ ڈاکٹر مونا سے سمجھا رہی تھی، ماما مجھے اس حقیقت پہ یقین کر لینے دے کہ فہد ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے، میرے آس پاس ہے، وہ بولتا ہے تو مجھے اس کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، اس کا لمس میں اندھیرے میں بھی پہچان لیتی ہوں، اس کا خیال وہم بن جاتا ہے اور میں بھول جاتی ہوں کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر ماما یک لک چپ ہو گئی تھیں، ان کے پاس حیا کی کسی بھی بات کا جواب نہیں تھا۔ ماما، آپ علی کی شادی کرتے ہیں، گھر میں رونق ہو جائے گی اور پھر آپ کی کو بھی تنہائی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بیٹا، یہ لڑکا مانے تو بھی تو صحیح، کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ میں تو علی کو اپنی کولیگ ڈاکٹرز کی کئی بچیوں سے ملوا چکی ہوں، مگر پھر وہی غیر سنجیدگی، ہر دوسرے دن موصوف کی رائے بدل جاتی ہے۔ ماما، جب سر پہ پڑے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ۔ ماما آپ بے فکر ہو جائیں، 1 ہفتے تک میں یہی ہوں، دیکھیے گا کیسے سیدھا کرتی ہوں۔ حیا نے تسلی دی تو شکر سے ڈاکٹر مونا نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد علی کے ساتھ واک کے لیے نکلی تو خلاف معمول وہ خاصا چپ سا لگ رہا تھا۔ علی، کوئی بات ہے کیا؟ ہاں، ایک پرابلم میں پھنس گیا ہوں۔ کیسی پرابلم؟ حیا نے رخ موڑ کر بغور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ مجھے علین سے محبت ہو گئی ہے، وقتی بخار ہے، فکر نہیں کرو اتر جائے گا 2-4 دنوں میں۔ بھی سیریس ہے، مجھے سچ مچ محبت ہو گئی ہے۔ بھائی دعوے یہ سچ مچ کی محبت ہوتی کیسے ہے؟
وہی لیلا مجنوں، شیری فرہاد اور ہیر رانجھا والی محبت، علی کی مثال پہ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی بچے ہو، یہ سیریس اور خطرناک قسم کا عشق، وہ محبت ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس آگ کے دریا میں ڈبکیاں کھانے سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ آئی سویر حیا مجھے علین سے سچی قسم کی محبت ہو گئی ہے، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں واقعی پاگل ہو جاؤں گا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہارا اگلا ٹھکانہ مینٹل ہاسپٹل ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں آیا کروں گی تمہاری خیر خبر لینے کے لیے۔ حیا کی شریر مداخلت اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ محبت زمین پہ پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے، مگر غافل لوگوں کو کیا کیا جائے۔ علی میری مانو تو شاعری شروع کر دو، شاید اسی میں کامیاب ہو جاؤ۔ حیا کی مسکراہٹ پہ وہ اور تپ گیا تھا۔ تم اپنا یہ فضول مشورہ اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے، کمال ہے نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ حیا نے منہ پھلایا۔ پتہ ہے جب وہ بوئیں سکیڑ کر مجھے کسی بات سے ٹوکتی ہے تو میرا دل رکنے لگتا ہے، پھر تو تمہیں فوری طور پر کسی کے ہارٹ اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر متمسم انداز میں علی کو چھیڑا تو وہ چڑ گیا۔ پورے جل ککڑی ہو تم بھائی، میں کیوں جلنے لگی؟ مجھے تو بے چاری علین کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے۔ تم اس دنیا کی واحد لڑکی ہو جسے علی اور ارتضیٰ جیسے چارمنگ شخص میں کوئی چارم نظر نہیں آتا۔ خوش فہمی کی بھی انتہا ہوتی ہے مسٹر یوسف ثانی۔ اوکے میم، ان فضولیات کو چھوڑو اور اس بات کا جواب دو، کیا زندگی کے منظر صرف محبت کے ادراک سے بدل جاتے ہیں؟ کیا محبت کے بعد اپنے ہی وجود میں کائنات دستوں اور رنگینیوں سے آشنائی مل جاتی ہے؟ کیا خوشبوؤں سے تعارف یوں ہی نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے؟ آنکھیں زندگی کے رنگوں سے خواب کیوں بننے لگتی ہیں؟ اپنی ہستی کے نئے معانی تلاش کرنا اتنا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ علی اس کے ساتھ چلتے ہوئے چپکے سے اسے اپنے لفظوں کی خوشبو اس کے پلو سے باندھ رہا تھا۔ علی مجھے نہیں معلوم محبت کے بارے میں تمہاری تھیوری کیا ہے؟ کچھ لوگ اچھا لگنے کو محبت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ محبت اور پسند میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پسند کرنا کسی کی خوبیوں کا سراہنے کا نام ہے اور محبت کا معاملہ دوسرا ہے۔ کسی کی خامیوں کو اپنے پرکھ میں تول کر انہیں قبول کر لینے کا نام ہی محبت ہے۔ اس لفظ کو پرکھنے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جتنی بدلنے والے محسوس کرتے ہیں، اور وہ اپنا آپ چھڑوانا پڑتا ہے تب کہیں جا کر حاصل نصیب ہوتا ہے۔ حیا نے اپنے گرد گرم شال لپیٹ رکھی تھی۔ اسلام آباد کا موسم اسے کبھی راس نہیں آیا تھا۔ حیا دعا کرو خدا علین ارسلان کو میرے نصیب میں لکھ دے، علی نے واپسی کی طرف پلٹتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ خلوص نیت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر تم نے واقعی علین کو سچے دل سے مانگا ہے تو سننے والا ضرور سنے گا۔ سورج نے بڑی آبتاب سے اپنی کرنیں پھیلا رکھی تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سرمئی بادلوں کی ٹکریوں نے ساری روشنی اپنی تاریک پروں میں چھپا لی۔ موسم کے رنگ بدلتے ہی سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ ماما ابھی اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور وہ بخش دین کے ساتھ مل کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ علی ڈائننگ چیئر سنبھال چکا تھا۔ اوے بخشو خدا تجھے بخشے، یہ چائے ہے یا جو شاندہ؟ اس نے پہلے چائے کو پھر بخشو کو گھورا۔ باؤجی میں نے بنائی تو چائے تھی، اب آپ اسے جو شاندہ سمجھ کر پئیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بخش دین اس سے عمر میں 4-5 سال چھوٹا تھا، اس کے باوجود دونوں میں نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ قصور کے لگتے ادھر دیکھ، یہ چائے تیری شکل کی طرح اپنی سیاہ رنگت پہ ماتم کر رہی ہے۔ حیا بی بی اب آپ دیکھ لیں، باؤ مجھے ڈائریکٹ نشانہ بنا رہے ہیں، ورنہ وڈی بی بی جی کے سامنے اپنے علی باؤ کے ایسے راز فاش کروں گے کہ لگ پتہ چاہے گا۔ بخش دین نے گرم گرم سلائی سے بھری پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ علی نے اس اٹھاتے ہوئے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا تو وہ خائف ہو کر حیا سے بولا، بی بی جی اب دیکھ لیں، میں بات صرف اپنی شرافت کی کر رہا ہوں اور علی باؤجی مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ علی یہ کیا؟ تم بخشو کو ڈرا دھمکا کر خوفزدہ کر رہے ہو؟ جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ ماما کو ہر دوسرے تیسرے مہینے یوں ہی تو گھر کا نمبر چینج نہیں کروانا پڑتا۔ یہ صبح ہی کون سا دھواں دھار موضوع چھڑا ہوا ہے؟ ڈاکٹر مونا خاکی کی
خاکی کے رنگ میں ساڑی میں ہمیشہ کی طرح بہت فریش اور باوقار لگ رہی تھی۔ حیا نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے پیار دے کر علی کے سامنے بیٹھ گئی۔ مما دراصل علی آج کل ایک پرابلم میں پھنسا ہوا ہے۔ حیا اپنی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کیسی پرابلم؟ فلاس کی طرح بڑھتا ہوا مما کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ علی نے حیا کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ مما وہ پرابلم ذرا ذاتی قسم کی معمول ہوتی ہے، ویسے میں اپنی جانب سے سوراخ لگا رہی ہوں۔ علی نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ علی کیا میں پوچھ سکتی ہوں تم کس قسم کی ذاتی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہو؟ کچھ نہیں مما، یہ تو حیا تو بس فضول میں بول رہی ہے۔ کیوں حیا، میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے التجائیہ نظر سے ضیا کو مخاطب کیا تو اس نے بھی علی کی تائید میں سر ہلایا۔ علی تم کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ کر لو۔ میں کر چکا ہوں مما، آفس سے دیر ہو جائے گی۔ علی نے جھک کر ان سے پیار لیا۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر، واپسی پہ کسی دوست کے ہاں مت رک جانا، حیا بیچاری بور ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مونا نے اسے تنبیہ کی۔ مما آپ نے تو اس میم کی فکر میں خود کو آدھا کر رکھا ہے۔ میں جیلس ہو رہا ہوں، ویسے جل کر کباب ہونے سے کھل کر گلاب ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ حیا نے ہنستی ہوئی نگاہوں سے اسے چڑھایا تو وہ دیکھ لوں گا کا اشارہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ شام کو وہ گھر سے نکلا تو رات گئے تک نہ لوٹا۔ حیا اور ڈاکٹر مونا لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا تم دیکھ رہی ہو اس طرح تنگ کرتا ہے یہ مجھے۔ مما پریشان نہ ہو، کسی دوست کے ہاں رک گیا ہوگا۔ بیٹا سچ پوچھوں تو مجھے اپنے بڑھاپے سے ڈر لگنے لگتا ہے، تنگ آ گئی ہوں میں اس گھر کی تنہائی سے۔ مما آپ علی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھیں، پھر دیکھیے گا آپ کی تنہائی اور علی کا نان سیریس رویہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک لڑکی ہے تو صحیح میری نظر میں، لیکن بیٹا تم پہلے علی سے پوچھو، اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو مجھے اس کی خوشی اپنی رضا سے زیادہ عزیز ہوگی۔ میں ایک بات کروں کہ علی سے آپ فی الحال چل کر آرام کریں۔ تواتر سے اترنے ہونے والی بارش نے سردی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ مما تو تھوڑی دیر کے بعد سو گئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی فہد کے جاتے ہی اس شہر کے موسم حیا سے کیوں روٹھ گئے تھے۔ شرمسار سی ٹھنڈی ہوا چپکے سے گزر جاتی تھی۔ اسلام آباد شہر کا سناٹا رات کی تاریکی میں فہد کی یادوں کی خوشبو بن کر چاروں سو پھیل کیوں جاتا تھا۔ بہت خاموشی تھی اس کے اندر بھی اور باہر بھی۔ اس نے گلاس ونڈ سے لان میں جھولتے بٹر برش کی درختوں کو دیکھ کر بھید مانگا تو سوائے لمبی چپ کے اسے کوئی صدا، کوئی آواز سنائی نہ دی۔ جس عمر میں لڑکیاں دل میں بسنے والے کے لیے آنکھوں میں خواب سجاتی ہیں، اس عمر میں وہ دل میں بسنے والے کی یادوں سے آنکھوں میں بننے والے آنسو سمیٹ رہی تھی۔ حیا میری شہادت کی خبر بہت ہمت سے سننا، تمہیں ماما کو حوصلہ دینا ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی کو ہم پہ قربان کر کے اپنا وقار ہماری نظر میں بہت بلند کر دیا ہے۔ فہد آپ نے ایسی باتوں سے میرا سکون کیوں غارت کر رکھا ہے؟ اس کے رو دینے پہ فہد نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہ کچھ لوگ روتے ہوئے بھی اور پیارے لگنے لگتے ہیں۔ فہد کی بات پہ اس نے خفگی سے سر اٹھایا۔ ایسے مت دیکھو ورنہ صبح گھر سے روانہ ہونے مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ مشکل ہے میں تو آپ نے مجھے ڈال رکھا ہے۔ یہ مشکل نہیں، آزمائش ہے۔ خدا ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنے کی توفیق دے۔ حیا نے پلٹ کر نگاہیں بیڈ پہ جما دی۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ بیڈ پہ نیم دراز تھا، مگر اب وہ جگہ خالی تھی۔ فہد تم کہاں چھپ جاتے ہو؟ کیوں امتحان لیتے ہو میرا؟ اس نے بھیگی پلکوں کو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ خود کہیں نہیں تھا، لیکن اس کی یاد کا ہر احساس زندہ تھا۔ ڈاکٹر مونا اس کا انٹر مکمل ہوتے ہی اس سے آنگن کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے لے آئی تھی۔ یہ گھر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر مونا ارتضیٰ کے چہیتے بھائی کی بیٹی تھی۔ اس کے بچپن کا بیشتر حصہ یہاں اس گھر میں علی کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ فہد اور اس کی عمر میں 7 سال کا فرق تھا اور وہ علی کی نسبت خاصا کم گو واقع ہوا تھا۔ فہد کے لیے دیے انداز نے ہمیشہ حیا کے ساتھ ایک جھجک کا سا رشتہ استوار کیے رکھا۔ حیا کی سوچ کے کسی لمحے میں بھی یہ خیال عود کر نہیں آیا تھا کہ ایک دن وہ حیا ابتسام سے حیا فہد بن جائے گی۔
محبت کسی احساس کا نام ہے، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ فہد کے والہانہ انداز اور اس کے فطری تعلق نے اسے ایک نئے جذبے سے روشنائی دی تھی، اور شاید یہ جذبہ اس کے لیے ایک نیا احساس واقع کیا تھا۔ ان کی شادی کو ابھی چند ہفتے گزرے تھے۔ فہد ان دنوں چھٹی پہ تھا۔ کفر کی الغار پاک فوج کے مجاہدوں کی سرزمین پہ قبضہ جمانے کے لیے کارگل پہ پیش قدمی کر رہی تھی۔ حیا کے ہاتھوں سے ابھی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا، اس کے جسم ابھی محبت کے احساس سے واقف نہیں ہوئے تھے کہ فہد کی باقی چھٹیاں منسوخ ہو گئیں۔ دوسرے دن اسے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنا تھی، اس لیے رات وہ اسے آنے والے حالات سے ذہنی طور پہ باخبر کر رہا تھا، پر یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ چڑیا جیسے دل کی مالک خود کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ مجھے تو رات بستر پہ جاتا ہی نیند آ لیا۔ یہ علی رات کب واپس آیا تھا؟ ماما وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی آ گیا تھا، بتا رہا تھا کسی فرینڈ کے ہاں دیر ہو گئی۔ حیا نے آملیٹ بناتے ہوئے سرسری سے انداز میں جھوٹ بول دیا۔ حیا بٹیا، مجھے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ علی اٹھ جائے تو سکینہ سے کہہ کر اس کا بیڈ روم صاف کروا دینا۔ حیا انہیں پورچ تک چھوڑنے اب آئی۔ ماما کے جانے کے بعد وہ ابھی اندر چلی آئی، علی کے دروازے پر دستک دی تو جواب نہ ملا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو وہ واش روم میں تھا۔ کمرے کی حالت بدتر ہو رہی تھی۔ ایک کونے میں ڈھیروں گفٹس اور کارڈز دیکھ کر اس کی حیرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ گفٹس میں سال کے ہر خاص موقع پر علین کے لیے خرید کر رکھ دیتا ہوں، اور بات ہے کہ میں یہ کارڈز اور گفٹس اسے کبھی دے نہیں پایا۔ علی ٹاول سے ہاتھ منہ خشک کرتے ہوئے اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ تم جیسے کاہل شخص نے عشق کر لیا، تم نے بھی فہد لالا کی یاد میں یوں ہی 6 سال گزار دیے ہیں۔ علی مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا فہد ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کسی کی یاد میں رونے سے بہتر ہے کسی کی ہنسی میں شامل ہو جاؤ، زندگی اتنی بری نہیں ہے۔ علی میں اس وقت تمہاری بات کر رہی ہوں۔ کہاں تھے تم رات عفان کے ہاں دیر ہو گئی تھی۔ یقیناً عفان نے لپسٹک میں لپ اسٹاک بھی لگا رکھی ہوگی۔ حیا نے اس کی شرٹ کے کندھے پر لپسٹک کے نشان کو غور سے دیکھا تو وہ گھبرا کر رخ موڑ گیا۔ کب سے جا رہے ہو ریڈ لائٹ ایریا؟ حیا کو اپنی ہی آواز پہ حیرت ہو رہی تھی۔ جب سے مجھے علین کی محبت پر ہر اس چہرے میں دکھائی دے رہی ہے جسے اب میں خرید سکتا ہوں۔ علی تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ اس نے علی کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ ہونے اور نہ ہونے میں صرف ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے۔ اس نے علی نے نظریں جھکائے سچ کو تسلیم کیا تو کتنے ہی لمحے متحیری سے اسے دیکھتی رہی۔ ماما کو پتہ چلے تو جانتے ہو نہیں انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ کسی کو میرے دکھ کی پرواہ ہے؟ تمہاری علین اب کیا چاہتی ہے؟ پاگل تو تم ہو چکے ہو۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیا چاہتی ہے۔ علی جا کر ایک انگوٹھی خریدو اور پہنچا دو اسے ماما کو، میں سنبھال لوں گی۔ علین اسے کچھ توقع نہیں وہ میری اس حرکت پہ مجھے ایک تھپڑ نہ کھینچ مارے۔ یہ تمہاری علین خود کو سمجھتی کیا ہے؟ شی از اونلی ون۔ تو کب ملوا رہے ہو اس سے؟ کہو تو ابھی ملواؤں۔ علی نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ تپ گئی۔ علی تمہارا قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں، ان ہاتھوں سے ہمیں اپنے 100 قتل بھی منظور ہے۔ علی نے آئینے میں بال سنوارے۔ قسم سے مجھے تمہاری علین سے خاصی چڑ ہو چکی ہے۔ دیکھیے میم، آپ پھر سے توپ کا رخ بدل رہی ہیں۔ حالت دیکھو ذرا بیڈ روم کی۔ بیوی آ گئی تو ماما بددعائیں لیا کرے گی مفت میں۔ تو ڈیئر کزن اسے لا کون رہا ہے؟ تو کیا اس طرح جھک مارتے رہو گے؟ یار کیا ضرورت ہے اس شادی جیسی ٹینشن کو خود پہ سوار کرنے کی؟ علی ماما کتنی تنہا ہو گئی ہیں، کبھی سوچا ہے تم نے؟ تنہا تو تم بھی ہو علی، ہم بعض اوقات اپنی ساری زندگی چند لمحوں میں جی لیتے ہیں، تو شاید میں بھی اپنے حصے کی زندگی جی چکی ہوں۔ حیا نے بیڈ شیٹ جھاڑ کر پھر سے پھیلاتے ہوئے جواب دیا تو اسے بغور دیکھتا ہوا قریب چل آیا۔ حیا فرض کرو کوئی شخص تمہارے پاس آ کر یہ کہے کہ اسے تم سے طوفانی قسم کی محبت ہو گئی ہے تو موصوف کے تھپڑوں سے شکل بگاڑ دوں گی۔ علی نے اس کے جواب پہ جھرجھری سی لی تو آج یہ طے ہوا کہ مجھے علین ارسلان سے اظہار محبت کرنے کی بجائے ماما کی رضامندی سے
شادی کر لینی چاہیے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ حیا نے تکیے درست کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ بھی تو تمہاری طرح ہے پتھر دل، تو جناب کیا ضرورت تھی ایک پتھر سے سر پھوڑنے کی؟ ہاں یہ لفظ ضرورت بھی بڑا عجیب لفظ ہے، پل بھر میں بے بس کر دیتا ہے۔ وہ تو میں تمہارے حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہوں۔ بندے خدا کے یہ محبت وغیرہ فارغ لوگوں کا کام ہے، میرے مانو تو چھوڑو علین کے چکر کو۔ مما بتا رہی ہیں انہوں نے تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ حیا تمہیں معلوم ہے وہ لڑکی کون ہے؟ مما نے یہ کب بتایا ہے مجھے؟ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ میں مما کی پسند سے شادی کر لوں؟ علی نے اچرتی سی نگاہ میں اس کے روپ کا جائزہ لیا۔ بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، تو کہہ دو ماما سے مجھے ان کی ہر خوشی منظور ہے۔ اسلام آباد میں ایک ہفتہ گزارنے کے بعد ڈاکٹر مونا ارتضیٰ اس سے خود لاہور چھوڑنے آئے تھے۔ حیا کی ایم فل کی کلاسز شروع ہو رہی تھی، یہی وجہ تھی وہ اب باقاعدگی سے یونیورسٹی جا رہی تھی۔ جانتی ہو مونا تمہیں یہاں خود چھوڑ کر کیوں گئی ہے؟ بابا ناشتے کے میز پہ اس کے پوچھ رہے تھے جب وہ اجلت میں سلائس پہ چیز لگا رہی تھی۔ ظاہر ہے بابا انہیں آپ سے اور ماما جانی سے ملے ہوئے عرصے بھی تو کتنا ہو گیا ہے۔ اس وجہ کے ساتھ ایک اور وجہ بھی تھی، جانتی ہو تمہارے لیے علی کا پرپوزل لے کر آئی تھی۔ ماما جانی کا انکشاف سن کر نوالا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بیٹا؟ علی ماشاءاللہ پڑھا لکھا باشعور نوجوان ہے، سب سے بڑھ کر اپنا خون ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ پھر ہم کب تک تمہارے لیے رشتے ٹھکراتے رہیں گے؟ بابا نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے اور وہ غائب دماغی سے ان کی شکل تکے جا رہی تھی۔ بابا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں علی سے میری صرف دوستی ہے، وہ فہد کا بھائی ہے، میں شاید اسے وہ مقام کبھی نہ دے پاؤں۔ حیا بچے وہ یہ سب سمجھتا ہے، سمیٹ لے گا تمہیں۔ راحت بیگم بھی شوہر کی تائید کر رہی تھی۔ ماما جانتی ہیں آپ، میں اس گھر کی فہد کے ساتھ گزارا ہوا وقت کبھی نہیں بھول پائی۔ میری جان میں سمجھتی ہوں عورت کی زندگی میں آنے والے پہلا مرد کبھی اپنی جگہ نہیں کھویا کرتا، لیکن ہمارے بڑھاپے کو دیکھو، آج ہیں کل کو ہمارے بعد کیا کرو گی؟ اس معاشرے میں عورت کا تنہا زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ ماما میں کچھ نہیں جانتی، آپ میری طرف سے انکار سمجھیے۔ حیا ہمیں تمہارے انکار سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں مونا کو ہاں کر چکا ہوں۔ ابتسام رضا کر رویہ کبھی اتنا سخت نہیں ہوا تھا، دفعتاً اس کا جی چاہا وہ ٹیبل پر رکھی ہر چیز الٹ دے۔ بابا آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی تو تم خود اپنے ساتھ کر رہی ہو۔ میرا بڑھاپا کب تک تمہاری جوانی کی حفاظت کر سکتا ہے؟ میں فہد کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ دونوں ہاتھوں پہ چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ حیا بچے میں جانتا ہوں تم ایک ایسے شہید کی بیوہ ہو جس نے اپنے خون سے وطن کی کھیتی کو سراب کیا ہے۔ بابا پھر آپ کیوں چاہتے ہیں، کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ بیٹا ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے چہرے پہ وہی مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں جس کی خواہش ہر والدین کے دل میں اپنے والد اپنی اولاد کے لیے جنم لیتی ہے۔ میرے بچے مجھے کامل یقین ہے کہ علی تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ابتسام رضا نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، تم علی کے ساتھ بہت جلد ایڈجسٹ کر لو گی۔ ماما جانی اس کے چہرے پہ ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تو تیزی سے ان کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ گئی۔ اگر آپ دونوں کو میری کوئی پرواہ نہیں تو میری طرف سے وہاں سمجھ لیجئے۔ ابتسام دیکھ رہے ہیں میں یہ لڑکی کیسے بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ اس کے واک آؤٹ کرنے جانے کے بعد راحت بیگم نے تفکر سے شوہر کو مخاطب کیا، وقتی غصہ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس کے بہتر فیوچر کے لیے ہی تو سوچ رہے ہیں۔ میں آج ہی مونا سے بات کرتا ہوں، وہ نکاح کی تیاری کرے، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی وقت اسی طرح زندگی کے بڑے بڑے فیصلے ایک لمحے میں کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ دوسری بار اس کی رضامندی کے بغیر طے کر دیا گیا تھا۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، وہ خود کو بہت بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ علی کمرے میں آیا، تب تک دل کا سارا غبار آنسوں میں ڈل چکا تھا۔ علی اس انجان لڑکی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کے اظہار کے آگے بے بس ہو چلے تھے۔ علی پلیز مجھے معاف کر دینا، بابا سمیت میری کسی نے نہ سنی۔ میں جانتی ہوں تم علین کو کبھی بھول نہیں پاؤ گے، لیکن زندگی میں بعض اوقات ہمیں خود کو بھول کر
دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے۔ میں اس گھر میں فہد کی یادوں سے کبھی نظریں نہیں چرا پائی، اور میں جانتی ہوں تم بھی اپنی علین ارسلان کو کبھی فراموش نہیں کر سکو گے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک جیسا ہے، تم میرے بہت اچھے دوست رہے ہو، ہم نے ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ وہ شرمندگی کے دوہرے احساس میں مبتلا ہو رہی تھی، اس لیے حیا نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اب بھی علی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ مگر میں نے تو تم سے بہت کچھ چھپایا ہے، اپنی محبت، اپنے جذبات، کچھ بھی تو ظاہر نہیں کیا۔ تو میں نے تم سے علی کی خاموش نظریں اس کے بھیگے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ حیا، مجھ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے کہ زندگی میں دوسروں کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ علی چینج کرنے کے لیے واش روم کے طرف بڑھا تو عقب سے حیا نے جیسے خود کو تسلی دی، میں خود علین سے ملوں گی اور اسے تمہارے لیے قائل کر لوں گی۔ اب اسے قائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، لیکن کیوں؟ ہر کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کبھی ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن سیری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی ہمیں کسی انجان سے تھوڑی سی محبت بھی مل جائے تو زندگی کی خوشیاں راستہ بھول کر دل کے دروازے پہ دستک دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ حیا اس کی گمبھیر باتوں کو مفہوم نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ واش روم سے نکلا تو وہ تب بھی اسی زاویے سے بیٹھی تھی۔ علی نے تکیہ درست کیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ نیند آ رہی ہے، مجھے لائٹ آف کر دو۔ علی، آئی سویئر اگر بابا نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں پلیز حیا اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اب کہ وہ بلند آواز میں بولا تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ علی، کیا بات ہے، خفا ہو مجھ سے؟ حیا نے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو علی سے نظریں چرانا مشکل ہو گیا۔ میں ہوتا کون ہوں تم سے خفا ہونے والا؟ سارے حق تو تم فہد لالا کو سونپ چکی ہو۔ اس نے لب پھینچ کر اپنے اندر اٹھنے والے غصے کی لہر کو دبایا۔ علی، تم کچھ کہتے ہوئے کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ گئی تھی۔ کیوں کہوں میں تم سے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے ڈانٹو اور برا بھلا کرو، میں نے تمہاری علین کو تم سے دور کیا ہے۔ علین میرے قریب رہ کر بھی شاید کبھی میرے قریب نہیں آئی، بالکل اسی طرح جیسے اب تم میری بن کر بھی میری نہیں ہو۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر سو گیا تھا اور حیا نے وہ رات صوفے پر بیٹھ کر روتے ہوئے گزاری تھی۔ کمرہ بدل گیا تھا، گھر تو وہی تھا، فہد کے ساتھ گزارے ایام بھی پھر سے اسے یاد آ رہے تھے۔ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر زندگی سے نظریں چرانا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ دونوں ماما کے سامنے خود کو نارمل اور خوش رکھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے حقیقی مسکراہٹ بھی بچا نہیں پاتے تھے۔ وہ علی کو دیکھتی تھی تو فہد اس کے سامنے آ جایا کرتا تھا، وہ اس کے عکس سے باتیں کرتی تھی تو علی کا شکوہ کرتا چہرہ نظروں میں گھوم جایا کرتا تھا۔ اب بھی وہ ماما کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنی ہر اٹھتی نگاہ میں علی کی بجائے فہد ارتضیٰ کو تلاش رہی تھی۔ ماما نے توجہ مبذول کی۔ حیا، کیا بات ہے بیٹا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ نہیں مما، کھانا کھا تو رہی ہوں۔ اس نے پھر سے دھیان بٹا لیا۔ علی اسے بار بار کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے چمچہ پلیٹ میں ہلاتے ہوئے بریانی کا ایک آدھا نوالا کھا رہی تھی۔ علی، تم کھانے کے بعد حیا کو کہیں گھمانے لے جاؤ، سارا دن گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہے۔ ماما نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے علی کو مخاطب کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ رہنے دے ماما، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، پھر اسلام آباد کی سردی تو ہڈیوں میں گھس جاتی ہے۔ وہ علی کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر ہولے سے منمنائی۔ تو بیٹا، جو لوگ شام کو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ کیا پاگل ہوتے ہیں؟ ماما کے استفسار نے شرمندگی کا احساس دو چند کر دیا تھا۔ اٹھو شاباش، کچھ اچھے سے کپڑے نکال کر پہنو۔ ماما نے نرمی سے اس کے بال سنوارے تو وہ چیئر دھکیل کر اٹھ گئی۔ علی، تم دونوں ایک دوسرے سے خفا ہو کیا؟ اس کے جانے کے بعد ماما نے علی سے پوچھا۔ نہیں ماما، آپ سے کس نے کہا؟ کہنے کا یا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا حیا کا اترا ہوا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا؟ علی، ماما کی نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ماما، آپ خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے، شاید اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ ماما کے لہجے میں چھپا طنز اسے بہت کچھ باور کر آ گیا تھا، اس لیے اب وہ رہ کر حیا پہ غصہ آ رہا تھا، جس کا اظہار وہ کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی حیا سے کر رہا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے ماما سے کہ میں نے تم پہ ظلم کیا، اب کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں؟ میں نے ماما سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کیسے پتہ چلا انہیں تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ مسٹر علی ارتضیٰ، خوشی تو تم بھی میرے ساتھ نہیں ہو، پھر سارے الزام میرے ہی کیوں سر کیوں؟ خوشی کسے کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم؟ تم نے پہلی ہی رات مجھ سے اس لفظ کا مفہوم چھین لیا تھا۔ علی کو اس نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سمجھ بھی کیسے سکتی ہو؟ 6 سال تک ایک مردہ شخص کی یاد میں رونے والی 6 گھنٹے تک میری خوشی کے لیے مسکرا سکتی ہے ہو؟ بولو، جواب دو۔ علی نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تو وہ مارے خوف کے خود کو
اس کی گرفت سے چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے خوابوں میں بسنے والی علین کوئی اور نہیں تم تھی، مگر کسی نے مجھ سے نہ پوچھا اور ماما تمہیں فہد لالا کی رضامندی سے اس گھر میں لائیں۔ کیا گزری تھی میرے دل میں پر یہ کوئی نہیں جانتا۔ ماما اور لالا بہت خوش تھے، لیکن میری خوشیاں کہیں کھو گئی تھیں، اس لیے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ لالا نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ مجھے کبھی ان سے نفرت نہیں تھی، پر ان دنوں میں نے ان سے نفرت محسوس کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا خدا انہیں شہادت کے رتبے پہ فائز کر کے میرا سر ہمیشہ کے لیے جھکا دے گا۔ ان کی شہادت کے بعد ماما بہت اکیلی ہو گئی تھی، ان کے اصرار میں واپس چلا آیا۔ اب مجھے اپنی منزل بہت آسان لگ رہی تھی، مگر تم نے میری ساری امیدوں کے چراغ بجھا دیے۔ تم نے فہد لالا کی یادوں سے دل بہلاتے ہوئے دیکھ کر میرا دل خالی ہونے لگتا تھا۔ میں نے تھک ہار کے اپنی محبت کا فرضی نام علین رکھ لیا۔ میں جو کچھ تم سے کہنا چاہتا تھا وہ میں تمہیں ایک فرضی نام سے بتانے لگا۔ اسی طرح میرے دل کا بوجھ تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جایا کرتا تھا۔ ماما نے جب تمہیں دوبارہ اس گھر میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے اندر پھوٹنے والی سرشاری کی کیفیت بہت انوکھی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ تمہارے ہاں کے پیچھے ماما کی فریاد تھی اور یا ماموں کا اصرار پوشیدہ تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنی محبت کے ایک پل سے آگاہ کر دوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری چاہ میرے مہیب اندھیرے جیسی زندگی میں روشن ہونے والی کرن بن گئی تھی، جسے لالا نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ لیکن پہلی ہی رات تمہارے انکشاف نے مجھے باور کروا دیا تھا کہ یہ روشنی محنت یا کوشش سے حاصل نہیں ہوتی۔ شاید میری محبت کی خاموش سسکیوں اور بے نام فریادوں کی بے ساکھیوں کا سہارا لے کر تاسیسیت لڑکھڑاتی رہے گی۔ حیا نے اپنے بے جان ہوتے وجود کو صوفے کا سہارا نہ دے لیا تھا ہوتا تو وہ دہک جاتی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کے دل میں بسنے والی علین اس کا دوسرا روپ ہے۔ علی کے ساتھ اس کی دوستی بچپن سے تھی، مگر اس کی خاموش محبت اب اس پہ کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ زندگی کبھی اپنے ایسے روپ بھی دکھا دیتی ہے جنہیں دیکھ کر انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ علی کی زندگی اس سے مخفی نہیں تھی، وہ اس کے بے پایاں محبت کی خود گواہ بنی تھی۔ تب حیا کو معلوم نہیں تھا جسے وہ اپنی دعاؤں میں علی کے لیے مانگ رہی تھی، وہ خود اس کی اپنی ذات تھی۔ کچھ راتوں کے آنے والی صبح بہت حیران کن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی وہ صبح بہت حیران کن تھی۔ آفس جانے کی تیاری کے دوران علی کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے عام روٹین میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اب حیا کو یہ شبہ ہونے لگا تھا جیسے رات نے اس نے کوئی جواب دیکھا ہو۔ اس کے وارڈروب سے کپڑے نکالتی ہوئی وہ بار بار اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر حیا نے اسے مخاطب کیا، تم نے بتایا نہیں کون سے کپڑے نکالوں؟ کوئی اپنے پسند کا سوٹ نکال دو، آخر بیوی ہونے کا کوئی حق تو استعمال ہو۔ مانا کہ زندگی میں دوسرے کی خواہش کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تم بھی ماما کی خوشی کے لیے مجھے بآسانی برداشت کر سکتی ہو، اتنا برا نہیں ہوں میں۔ علی ٹاول صوفے پہ اچھال کر آنے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا تھا۔ حیا نے جواب دیے بغیر وارڈروب سے اس کا ہینگ کیا ہوا سوٹ نکال کر بیڈ پہ پھیلا دیا اور خود کمرے میں بکھری ہوئی ہر چیز کا ٹھکانے لگانے لگی، وہ جو اس کے روزمرہ استعمال میں رہتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یہ، آج ٹائی کی نوٹ کیوں نہیں لگ رہی؟ کپڑے بدلنے کے بعد وہ جھنجھلاہٹ میں ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا، وہ جو ہر بار پہلے سے بھی خراب بن رہی تھی۔ یہ تم کن فضول کاموں میں الجھی ہوئی ہو، آ کر میرے کچھ ہیلپ کروا دو۔ دیکھ نہیں رہی وہ آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں؟ اس نے غصے میں ایک نظر گھڑی پہ ڈالی تو وہ انگلش میگزین کے شمارے سمیٹ کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ چھوڑو تم، ایک ذرا سا کام نہیں ہو رہا تم سے۔ حیا اس کے ہاتھ ہٹا کر خود سے اس کے ٹائی نوٹ بنانے لگی۔ علی اس کے چہرے کو خود و خال کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی علین ارسلان سے کہیں خوبصورت تھی۔ لو اتنی سی بات تھی، حیا نے جتانے والے انداز میں کہا تو علی کی نگاہیں اس کے سراپے میں الجھنے لگیں۔ ٹائی کی نوٹ بنانے میں کچھ زیادہ جلدی نہیں کی تمہیں آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ حیا نے گھبرا کر رخ موڑ لیا، اور میں چاہتا ہوں مجھے روز اسی طرح دیر ہو جایا کرے۔
پھر تو آفس کا MD تمہیں گھسنے بھی نہیں دے گا، گھر میں تو داخلے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی نا؟ علی کے پوچھنے پر اچانک ہی مسکراہٹ اور آئی تھی۔ وہ شادی کے بعد حیا کے چہرے پہ وہ پہلی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے آج اس کی دل کی کیفیت کیوں عجیب ہو رہی تھی۔ آج پہلے بار وہ فہد کے بجائے علی کو سوچ رہی تھی، اس کی محبت کی گہرائیوں کا ناپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ بھی انسانی فطرت کے مطابق ایک جمود کی اسی کیفیت سے تنگ آ گئی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ محض یادوں کے سہارے زندگی میں نہیں گزاری جا سکتی۔ انسان ایک خوشی یا ایک دکھ کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہیں، انہیں بڑے بڑے دکھوں سے لڑنے کی ہمت بخشتی ہیں۔ وہ بھی علی کی محبت کی خوشیوں سے فہد کی جدائی کے دکھ سے لڑنے کا حوصلہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ جب سے وہ حیا علی بن کر اس گھر میں آئی تھی، اس نے خود پہ اتنی توجہ نہیں دی تھی کہ مگر آج اسے یہ توجہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کے لیے سنوارنا کتنے خوابوں کا دروازہ کر دیتا ہے۔ اسے ایک مدت کے بعد پھر سے محسوس ہو رہا تھا، سارا دن پل پل بدلتے احساس نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ سجائے رکھی تھی۔ بخش دین کے ساتھ مل کر اس کے پسند کی ڈشز بنانا بھی حیا کو نئی خوشی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آج وہ خود کو خاص سمجھ رہی تھی یا علی کو۔ وہ زندگی میں آنے والی خوشیوں کا تصور کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ایک اجلی اور نکھری زندگی کے خواب جس کے آنگن میں کھلے گلاب بھی اپنے مخصوص مہک سے مسحور کر رہے تھے۔ مما کو ہاسٹل سے جلدی آنے کی تاکید کرنے کے لیے وہ ٹیلی فون کارنر کے قریب آئی تو ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی بیل بج اٹھی۔ ہیلو جی، میں مسز حیا علی بول رہی ہوں۔ بھابھی، میں عفان بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو خبر میں آپ کو سنانے والا ہوں اسے صبر سے سنیے گا۔ اس کا دل یکبار رگی ڈوبا۔ عفان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز جلدی سے مجھے بتائیں ورنہ میرا دل ڈوب جائے گا۔ گھبراہٹ میں وہ پورچ میں رکنے والی گاڑی کی آواز بھی نہیں سن پائی تھی۔ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں ہے۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور وہ کارپٹ پہ بیٹھی پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تیز آری سے اس کے بدن میں دوڑتی زندگی کو ختم کر رہا ہے۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص کے لیے صورتحال خاصی غیر متوقع تھی۔ حیا، آر یو اوکے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بریف کیس بیڈ پہ پھینکتے ہوئے وہ حیا کی جانب لپکا۔ علی، وہ فون، تم ٹھیک تو ہو؟ علی، بتاؤ نا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے بس ایک ہی سوال کر رہی تھی، کم آن حیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ علی نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر حیرت سے پوچھا۔ عفان کا فون آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اسٹوپڈ لڑکی، آج 1 اپریل ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپت اس کے سر پر رسید کی تو وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ آج اس کی طرف نے علی کو یہ یقین دلا دیا تھا، محبت کی جنگ میں فاتح یا مفتوح کوئی نہیں ہوتا، بس محبت کرنے والا دل ہوتا ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں جو غافل کو چپ چاپ تسخیر کر لیتی ہیں۔ حیا، آج میں تسلیم کرتا ہوں، محبت میں ٹپکا ہوا ہر آنسو سیب میں بند موتی کی مانند ہوتا ہے۔ ان انمول موتیوں کی قدر و منزلت صرف وہی آنکھیں جانتی ہیں جن کی پلکوں سے یہ موتی ڈھل جائیں۔ علی کی گمبھیر آواز سے ایک نئے احساس سے دو چار کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے چراغوں کو لو بھر گئی تھی، اس لیے علی کو اس کا چہرہ بھی نکھرا اور روشن لگ رہا تھا۔ حیا، تم نے کبھی بارش کے بعد آسمان پہ پھیلتی کوس و قزح کو غور سے دیکھا ہے؟ علی نے اس کے گلنار ہوتے ہوئے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ علی نے شرارت سے اس کے لٹ کو چھوا جو بے دہانی میں اس کے آنسو سے بھیگ گئی تھی۔ تم ماما کو فون کرو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ حیا اس کے بدلتے موڈ کو بھانپ کر ایک یک لخت اٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کا ہاتھ اب بھی علی کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت مجھے تم اچھی لگ رہی ہو، یا تمہارا یہ سوٹ؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ پہلی بار حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تو سوٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ علی، تم بہت فضول ہو۔ اس نے مجھ خفگی سے دیکھا تو علی نے بے اختیار قہقہا لگایا، مگر میں نے تو ابھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات پہ وہ بلش ہو گئی تھی۔ اس نے علی کا حصار نہیں توڑا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل کے قریب ہو گئی تھی۔
تو یہ تھا آج کا ناول جس کا نام تھا خواب لمحے. اس کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ. اور جس نے ابھی تک جس کو بھی یہ ناول پسند آیا ہے کائنڈلی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا. اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.